الحمدللہ رمضان شریف جو آخری ॾहाको शुरू थियो आहे रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा शुरू हुआ। अहबाब एतकाफ़ वाले एतकाफ़ में बैठ गए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ये आखिरी अशरा के हक़ पूरे करने की तौफ़ीक़ इनायत करे। जो अहबाब एतकाफ़ में बैठे हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके इस अमल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से मुशर्रफ़ करे। हदीस मुबारक में है, जब रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा आ जाता तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना इज़ार बंद बांधते थे। शद्द मीज़रहु, मतलब ये है कि अपने अहल व अयाल से अलहदा होते थे। अल्लाह के ज़िक्र और इबादत में कमर बांधते थे। पूरी तवज्जह और हिम्मत से इबादत फरमाते थे कि ये आखिरी 10 दिन इबादत के दिन हैं। व ऐकज़ अहलहु, अपने घर वालों को इबादत के लिए जगाते थे। खुद भी इबादत करते थे और अपने घर वालों को भी जगाते थे। व अहया लैलहु, रातों को ज़िंदा रखते थे, रात को जागते थे, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते थे, इबादत में मसरूफ़ रहते थे। खुद भी इबादत करते और अपने घर वालों को भी इबादत के लिए जगाते थे। तो हमें भी चाहिए कि इन आखिरी 10 दिनों की कदर करें, इनमें भी अल्लाह की इबादत करने की कोशिश ज़्यादा करें, साई बलीग करें। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक इनायत करे। कल कुछ अहबाब एतकाफ़ में बैठ गए। फ़कीर ने इरादा किया कि उनको कुछ मसाइल समझाऊं। जिस तरह मोतकिफ़ीन ने घर को छोड़ा, दोस्तों को छोड़ा, तो इसी तरह वो अपने दिल को भी इन सब से खाली रखें। यहाँ बैठे हैं तो ख़्याल दुनिया की तरफ, घर की तरफ, बच्चों की तरफ, ये ख़्याल भी आप हटाएं। इस ख़्याल को आप अब अल्लाह की तरफ करें। अल्लाह मैंने सब को छोड़ा, भी तेरे दर पर आया हूँ। अब अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगता हूँ। मेरी ख़ताओं को बख्श और आइंदा मुझे गुनाहों से महफूज फरमा और नेक काम करने की तौफ़ीक इनायत फरमा। तो जिस तरह आपका बदन जुदा है तो दिल भी जुदा करो। फिर 2 काम, गुनाहों से बचना, नेकियों का शौक़ व ज़ौक़ रखना। कुछ फिर मुतफ़िकीन की आदत है, मस्जिद में बैठकर भी देखते हैं कोई साथी तो नहीं, उसको बुला कर उससे फिर बातचीत शुरू करेंगे। अल्लाह का बंदा 10 दिन है, थोड़ा नफ्स से जंग करो। अब ये राब्ते बातचीत को थोड़ा बस करो। ये कपड़ा लटकाते हैं, इसका मतलब भी यही है कि हम न किसी को देखें न कोई हमें देखे, न किसी से बातचीत हो, न किसी से गपशप हो, न हाल हवाल हो, बस अल्लाह के हवाले। कपड़ा लटकाने का मतलब ये है कि आप अलहदा हो जाएं, यकसू हो जाएं, अपने रब के ज़िक्र में मशगूल हो जाएं। एतकाफ़ में बैठा और फिर भी यारों को तलाश करे, संगतों को, और उनके पास बैठे तो फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह इसको पसंद नहीं करेगा। तो अब मेरा हुआ और फिर दूसरों से रब्ता करता है तो दिल खुश नहीं होगा। ज़ाहरी राब्ते भी बंद, ज़्यादा हाल हवाल करना और फिर बैठकर मजाक करना, फिर खामोशी से गलत बातें करना, तो एतकाफ़ का नूर तो चला गया। जो मकसूद था एतकाफ़ का, जो मतलूब था, जो असर महबूब था, वो तो ख़त्म हो गया।
کوشش کریں کہ اس اعتکاف کو جیسا کہ یہ اچھا ہے اس کو اچھا رہنے دیں۔ موبائل میں گھر والے شاید پریشان ہو، وہ کہیں کہ پتہ نہیں کس حال میں ہے، ان کو کہو کہ ضروری بات ہو تو میسیج کرو، ورنہ بس آپ ایک ٹائم مقرر کریں، اس ٹائم میں سے دیکھیں کون سا میسیج جواب دو، پھر بند کرو اس کو۔ بات کرنے کی سخت ضرورت ہے تو پھر ان کو کہو جی بات کرنے کا وقت جو ہے مغرب کی نماز سے آدھا گھنٹہ بعد، صرف 15 منٹ کی اجازت ہے، بس 15 منٹ میں کھولوں گا پھر بند۔ ان کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ٹائم ہے، روزانہ اس 15 منٹ میں اچھی بات کی، طبیعت خوش ہے الحمدللہ، صحت ہے، فلاں شے کی ضرورت ہے، آپ دعا کریں، جائز بات، اچھی بات کریں۔ باقی رہا باہر کے یاروں سے پھر حال حوال، پھر گپ شپ، پھر وہ رات کو 11 بجے اٹھا یا 2 بجے اٹھا حال حال کرتا ہے تو فائدہ تو نہیں رہا۔ یہ جو اعتکاف کا مقصود تھا علیحدہ ہونا، آپ علیحدہ تو نہیں ہوئے، آپ پھر بھی لوگوں کے ساتھ رہے۔ سب کو بتاؤ کہ میں فلاں ٹائم صرف 15 منٹ موبائل کھولوں گا، باقی بند۔ ضروری بات آپ کر سکتے ہیں، اعتکاف خراب نہیں ہوگا۔ زیادہ رابطہ نہ کریں، نہ ادھر آدمی سے زیادہ رابطے کریں، نہ باہر رابطہ کریں، رابطے بند۔ مزید آپ کیا کریں گے؟ یہاں بیٹھ کر آپ ایک تو فرض نماز کی پابندی کریں، نماز سے کچھ منٹ پہلے آپ وضو کر کے اچھی طرح آئیں مسجد میں، سنت ادا کر کے انتظار کریں جماعت کی۔ سنت بھی آپ سویر پڑھ لیں، کم از کم 5 منٹ پہلے فارغ ہو کر انتظار کریں کہ اب امام صاحب آئیں گے، نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے پڑھوں گا۔ یہ 10 دن آپ کی نمازیں باجماعت، اور وہ بھی سنت موقدہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے کہ یہ 10 دن کی نمازیں آپ کی تقدیر تبدیل کریں۔ سستی کرتا ہے کہ امام صاحب اس ٹائم آئے گا، پھر وضو بھی دیر کرے، آدھی نماز میں پہنچے۔ اللہ کا بندہ تو معتکف ہے، تو اللہ کے حوالے ہے، تو اب بھی دوسری رکعت میں پہنچتا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ نماز 5 وقت باجماعت اول سے آخر تک اچھی طرح حاصل کرنا، ایک کام یہ۔ اس کے بعد پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دی ہے تو آپ ٹائم نکالیں، قرآن پاک پڑھیں، فارغ ہو مسجد کے اندر بھی قرآن پاک اٹھائیں، دور کریں، آرام آرام سے۔ اگر معنی سمجھتے ہیں سبحان اللہ، اگر نہیں تو صرف یہ لفظ پڑھنا یہ بھی عبادت ہے۔ تصور یہ کر میرا اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ قرآن اللہ کی بات ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ اعلیٰ ذکر ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کا وضو آپ کو تنگ کر کہتا ہے، یا قرآن پاک پڑھنا مجھے نہیں آتا، یا مجھے وضو کی شکایت ہے، تکلیف ہے، کوئی بات نہیں، اسلام تنگ نہیں کرتا۔ آپ بیٹھیں، پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں، زیادہ نہ ہو سکے 3 تسبیح، کم از کم 3 تسبیح، 300 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ایک بار سبحان اللہ دل سے کہے، خلوص سے کہے، اندر کی حال سے، زمین سے لے کر آسمان تک یہ پوری فضا نیکی سے بھر جاتی ہے۔ اتنا نور ہے صرف ایک دفعہ سبحان اللہ میں۔ میزان قیامت کے دن ترازو اس کا آدھا، ایک دفعہ پڑھا آدھا بھر گیا، پھر کہا الحمدللہ پورا بھر گیا۔ اتنا نور ہے ان 2 لفظوں میں۔ پھر الحمدللہ 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 الحمدللہ، دل میں رب تیرا شکر ہے، اپنے گھر میں لایا، میں اب تیری تعریف کرتا ہوں، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ جو زیادہ سبحان اللہ پڑھے اللہ اس کو گناہوں سے بچائے گا۔ اللہ پاک ہے گناہوں سے نا، اس لفظ کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا، اس کو گناہوں سے بچائے گا۔ جو الحمدللہ بار بار پڑھے اس کو نیک کام کرنے کی طاقت ملے گی۔ سب تعریفیں خاص ہیں میرے اللہ کے لیے، سب تعریفیں، سب خوبیاں خاص ہیں اللہ کے لیے۔ اللہ کی خوبی بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے، عظمت، تو اس کا اثر آئے گا، وہ خود تعریف والا ہوگا، اچھے کام والا۔
الحمدللہ 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 الحمدللہ. زیادہ نہ پڑھو، کم از کم 300 بار 3 تسبیح. اپنا ایک امیر مقرر کرو، جتنے معتکفین ہیں دیکھو آپ کا یہ ایک امیر ہو جو آپ کو چیک کرے، ان قاعدوں کے خلاف کوئی نہیں کر رہا، کوئی غلط آدمی کے پاس بیٹھا تو نہیں، زیادہ گپ شپ تو نہیں کرتا، زیادہ موبائل سے رابطہ تو نہیں کرتا، یا کھیلتا تو نہیں موبائل میں، فون تو نہیں کرتا لیکن کھیلتا تو نہیں موبائل میں. چیک کرے آپ کو پھر یاد دے، بھائی جان ہوشیار، بھائی جان ہوشیار. پھر یہ جو آپ تسبیح پڑھیں گے 24 گھنٹے میں اپنے امیر کو بتاؤ میں نے اتنی تسبیحات پڑھی ہیں، وہ لکھے گا، میں حاضری لوں گا روزانہ عصر کے بعد. پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لا میں آپ جتنے آپ کے خیال ہیں دماغ میں اوپر اٹھا کر الہ دائیں طرف پھینکو، الا اللہ، اللہ کا خیال دل میں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جو خیال آئے اس اوپر اٹھاؤ پھینکو، پھر الا اللہ، اللہ کا خیال دل میں. اس توجہ سے آپ یہ کلمہ پڑھو. کوشش کرو 700 بار پڑھو، 1100 بار پڑھو، 3000 پڑھو، 5000 پڑھو. جتنا زیادہ پڑھو گے دل صاف ہوگا. نہ پڑھ سکو کم از کم 300 بار تو پڑھنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹھ کر نہ پڑھ سکو، مسجد میں سے چلتے تسبیح ہاتھ میں یوں جاؤ پھر یوں جاؤ، کہ ورزش بھی ہوگی، ہاضمہ بھی ہوگا اور تسبیح ہوگی، لیکن خیال ذکر کی طرف ہو، لوگوں کی طرف نہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کی تسبیحات بھی پڑھنی ہے. پھر صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علی النبی. نبی پر درود ہے یہ صلی اللہ علی النبی. جو ایک دفعہ پڑھے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 رحمتیں ایک دفعہ پڑھنے سے. صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علی النبی. حضور فرمائیں گے میرے امتی تجھے ہو جی، میرے امتی تجھے ہو جی، میرے امتی تجھے ہو جی. صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علی النبی. میرے امتی تجھے ہو جی، میرے امتی. سچ پوچھو، میں نے جو پڑھا نا، جو ابھی پڑھ رہا تھا، میں نے نبی کو دیکھا اور حضور کے جواب کو سنا، اس لیے میں نے یہ لفظ کہا. دل تو ہمارا سیدھا ہے نا. پڑھا، یار کا جلوہ بھی دیکھا، اس کا چہرہ بھی دیکھا، اس کا جواب بھی سنا، تو پھر میں نے کہا نا نبی جی کہہ رہے ہیں، اس لیے آپ کو یہ لفظ کہا. جب آپ مخلص ہیں، آپ کی دل کی آنکھیں کھلی ہیں، تو آپ پڑھو صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علی النبی. درود شریف آپ پڑھتے رہیں، پڑھو 1000 پڑھو 3000 پڑھو، نہیں پڑھ سکتے 300 بار تو پڑھو. اتنا پڑھو کہ آپ کو جذبہ آئے، بس سب بھول جائیں اور نبی سامنے نظر آئے، اس کی تعریف کرو اور اس کا چہرہ دیکھو اور اس کا جی جی بھی سنتے رہو. جی جی سننے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دل کی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے، اور دوسرا علم یقین سے تو سنے. ایک ہے عین الیقین اور دوسرا ہے علم الیقین. اگر عین الیقین نہیں علم الیقین تو ہو، نبی زندہ ہیں ہے حدیث میں، درود سنتے ہیں ہے، جواب دیتے ہیں ہے نا. جب 3 علم ہو گئے آپ کے پاس، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، یہ علم آپ کو آ گیا تو آپ کا علم آپ کو کہے گا نبی نے جواب دیا. اگرچہ آپ کانوں سے نہ سنو، لیکن علم تو آپ کو کہے گا یہ علم الیقین ہے. یہ علم و یقین اگر زیادہ راسخ ہو نا پھر عین الیقین بنتا ہے. اتنا زیادہ یہ پکا ہو، مضبوط ہو علم الیقین، کبھی زیادہ ہوا نا پھر یہ عین الیقین بنتا ہے. منا وہ واقعی دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. پہلے علم الیقین ہوتا ہے، پھر عین الیقین ہوتا ہے، اس کے بعد تیسرے درجے پر حق الیقین ہوتا ہے. آپ درود شریف پڑھیں، درود شریف کے بعد چند تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ
استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 دفعہ استغفار پڑھتے تھے، روزانہ، صرف اعتکاف میں نہیں، رمضان میں نہیں، ہمیشہ پوری زندگی۔ کچھ حدیثوں میں 70، کچھ میں 100، کچھ میں 70 سے زیادہ، مقصد بہت پڑھتے تھے، بہت پڑھتے تھے۔ تو استغفار بھی آپ معمول بنائیں روز، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنے خطاؤں کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح پڑھو جو اللہ تعالیٰ آپ کے مشاہدہ میں آئے، حالت آپ کی ایسی ہو گویا آپ سنو اللہ نے فرمایا بندہ تجھے بخش دیا، بس حالت سے پڑھو نا۔ استغفر اللہ کی تسبیح بھی پڑھو، زیادہ نہ پڑھ سکو کم از کم 3 تسبیح تو پڑھو۔ اس کے بعد کچھ تسبیحیں پڑھو، اے اللہ مجھے نبی کی محبت دے، اے اللہ مجھے نبی کی محبت دے، نبی کی محبت دے، نبی کی محبت دے، نبی کی محبت دے، نبی کی محبت دے۔ طالب مولا سالک راہ خدا مرید، اے اللہ مجھے پیر کی محبت دے، پیر کی محبت دے، پیر کی محبت دے، پیر کی محبت دے۔ آپ نے یہ دعا کریں، پیر کی محبت آ گئی تو نبی کی محبت آئے گی، نبی کی محبت آئی تو اللہ کی محبت آئے گی، تاکہ آپ کی نسبت اپنے پیر سے ہو جائے۔ یہ نہیں کہتے تو دوسرا لفظ، اے اللہ میرے پیر کو بخش دے، میرے پیر کو بخش دے، میرے پیر کو بخش دے۔ پیر کا نام تو لیا، نسبت تو ہو گئی، یہ بھی بہترین ہے۔ عربی میں اللہم اغفر لشیخنا، اللہم اغفر لشیخنا، اللہم اغفر لشیخنا، یہ بھی بہترین ذریعہ نسبت ہے۔ وہ لفظ کہو یا یہ لفظ کہو، یہ چند اذکار ہیں معتکفین کے لیے، گناہوں سے بچنا، نیک کام کرنا۔ مزید جس چیز کی ضرورت ہو سہولت کے لیے بتاؤ دوستوں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یا یہ چیز مجھے فلاں سے لے کر دو، صحیح ہے۔ باقی مسئلہ جو پوچھنا ہو فقی سے پوچھیں۔ میں اثر کے بعد بیٹھتا ہوں، پرچی پر لکھ کر دیتے ہیں یہ مسئلہ پیش آیا، کیا کروں؟ پوچھیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ آپ علم بڑھتا جائے گا۔ 10 دن یا 9 دن کے بعد جب آپ اعتکاف سے نکلیں تو پاک ہو کر نکلیں۔ حدیث میں ہے نا 2 حج اور 2 عمرہ، جو حج سے لوٹے گا اس طرح پاک ہوگا جیسا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو آپ یہاں سے نکلیں تو آپ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جائیں جیسا ماں پیٹ سے، بچہ اماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، اس طرح آپ بھی پاک ہو کر گھر جائیں تاکہ آپ بالکل صاف ستھرے انسان بن جائیں۔ اللہ عز و جل اس عشرہ کو بابرکت کرے، معتکفین کو دین دنیا کی برکتوں سے بہرور کرے۔ وآخر دعوانا